बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, डॉक्टर कमल कैसर आपके साथ हैं और प्रोग्राम है ज़िंदगी जो मुस्कुराए। मुस्कुराहटें हमारे ख़ानदानों में और हमारी ज़िंदगियों में तभी आ सकती हैं जब हम अपने रब को राज़ी करें, और उसको राज़ी करने के लिए हमें हर हलाल चैनल को अपने सामने रखना पड़ेगा। हर वो काम करना होगा जो उसको पसंद है, हर उस काम से अपने आप को बचाना होगा जो उसको पसंद नहीं है। इस सिलसिले में जो बहुत सा एक गंभीर मसला हमारे सामने आजकल आता है जब हम अपने ख़ानदानों में देखते हैं और ख़ास तौर पे अपनी नौजवान नस्ल को देखते हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं और कुछ हराम काम ऐसे हैं जो कि उनकी ज़िंदगियों में इस तरह से इन्फिल्ट्रेट हो चुके हैं, इस तरह से आ चुके हैं, हमें समझ नहीं आती कि अपने बच्चों को उनसे बचाएं कैसे। एक मैंने सेइंग पढ़ी और उसमें इस तरह से था कि वी फॉल इन लव बाय चांस बट वी स्टे इन लव बाय चॉइस। हो सकता है कि आपका कहीं पे कोई ऐसा वास्ता पड़ा हो, आपके ख़ानदानों में ऐसे बच्चे मौजूद हों जो कहें कि हमें एकदम किसी से मोहब्बत हो गई या कोई पसंद आ गया। ये तो एक फितरी सा अमल है जो कि ना चाहते हुए भी उनसे हो गया, लेकिन अब उसको बाय चॉइस वो आगे लेके जो चल रहे हैं, इसके लिए बहुत से वालिदैन परेशान होते हैं। हम अपने घरों में वो मुस्कुराहटें कैसे लेके आएँ, वो सुकून कैसे लेके आएँ जब हमारे बच्चे ऐसे कामों में मुलव्वस हो जाते हैं। आज हम इस मसले पे बात करेंगे, इसके बैकग्राउंड देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि वो कौन से ऐसे रास्ते हैं जो कि हम अगर इख्तियार करें तो अपने बच्चों को इस शर से बचा सकें। और हमारी साथी हमारे साथ हैं सादिया अली, उनसे मिलके इस टॉपिक पे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ख़्याल है कि अगर वालिदैन इस मसले को देखें तो शायद ये एक बहुत बड़ी एक परेशानी होती है जो कि हर घर में हमें नज़र आती है जैसे ही बच्चा बालिग होता है, कि हर माँ केयरफुल होती है कि इसका हुलिया कैसा है, किससे बात हो रही है, किससे चैटिंग हो रही है, क्योंकि अब बच्चे ज़रा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, उनको फ़ोन भी चाहिए, उन्होंने फ़ेसबुक पे अकाउंट भी बना लेना है, उन्होंने घूमना फिरना भी है, फ्रेंड्स के साथ भी जाना है, कॉलेज है, ज़्यादा एक्सपोजर होना शुरू हो जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल है, तो काफ़ी एक मुश्किल सिचुएशन है ये। जी बिल्कुल, और दोनों लड़कों लड़कियों के वालिदैन दोनों ही मेरे ख्याल इस वक्त इक्वली परेशान हैं। और बहुत बड़ा इस वक्त जो हमारे इस्लामिक वैल्यूज़ हैं और जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं, एक तरह का क्लैश ही हो रहा है बहुत बड़ा कि कुछ चीज़ें तो हम उनकी अडॉप्ट करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ों पे अब हम बहुत परेशान हो गए। हाँ, ये आपने जो पॉइंट कहा ना, ये बहुत अहम है कि यानी कि एक तो हम उनको वैल्यूज़ दे रहे हैं वेस्टर्न, सिर्फ ये सोच के कि भाई वो बच्चे फिट इन हो जाएं क्योंकि उन्होंने एजुकेशन में जाना है, उन्होंने जॉब्स में जाना है या ज़िंदगी गुजारनी है, तो अब एक ग्लोबल विलेज वाली सिचुएशन है, हर चीज़ हर जगह अवेलेबल है, लेकिन हम उसमें फिर बच्चों को शायद हलाल हराम की तमीज़ नहीं सिखा पाते कि बच्चे इस किस्म के कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल, असल में चूँकि हमारा अपना ही कॉन्सेप्ट दीन की बहुत सारी चीज़ों के मामले में हम खुद कंफ्यूज्ड हैं, तो वही चीज़ हम बच्चों को पास ऑन कर देते हैं। हालांकि इस्लाम तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव दीन है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मुसलमान को सबसे ज़्यादा ये बात मालूम होनी चाहिए कि क्या चीज़ बेहतर है साइकोलॉजिकली, इमोशनली, हर तरह से, क्योंकि अब हम जैसे आगे बात करेंगे कि इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होके कोई बेहतरी तो नहीं आती। बल्कि मसला क्या है कि जैसे ही किसी बच्चे का किसी के साथ कोई अफेयर हो जाए या पसंद हो जाए, तो देखिए वो जो इश्क का भूत सवार होता है ना, उस वक्त आपको कोई उसकी बुराई नज़र नहीं आती, कोई आपको ऐसी बात नहीं समझ आती। आप किसी बुज़ुर्ग के साथ बिठाएं, उसको बैठ के प्यार से समझाएं, डांटें, ऐसे लगता है कि उसके ऊपर एक जुनून सा सवार है ना, और वो बच्चा किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, उसको कोई उसके फ्लॉज नज़र नहीं आते, उसको कोई चीज़, यानी कि आप वो कहते हैं कि वट एवर बट दिस इज़ व्हाट आई वांट। और अब माँ बाप बेचारे मजबूर बेबस होके सोच में पड़ जाते हैं कि हम किस तरह से अपने बच्चे को ये समझाने की कोशिश करें। अच्छा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रही थी
اور مجھے دراصل اس ٹاپک سے اس لیے انٹرسٹ ہے کہ کئی دفعہ بہت سے والدین سے جب میں ڈیل کرتی ہوں یہی ایشو وہ بار بار سامنے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں. اچھا, اور جب آپ بچیوں سے اگر بات کر لیں کہ بیٹا کیا مسئلہ ہوا, تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو صرف یونیورسٹی جا رہی تھی, یا میں اپنے فیس بک پہ اپنی فرینڈ کو ہی کچھ پوسٹ کر رہی تھی اور ایک دم سے somebody came up اور I was not even intending, میں نہیں چاہ رہی تھی کہ میرا کسی سے کوئی افیئر ہو یا میں کوئی حرام کام کروں, بس وہ ہو گیا. تو اب اس کے لیے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو مجھے کچھ سائنٹیفک ریسرچز ملیں, وہ میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. بڑی انٹرسٹنگ چیزیں تھیں. اس میں یہ تھا کہ یہ ایک رینڈم پروسیس نہیں ہے, ایسے ہی نہیں ہے کہ ایک دم سے کچھ ہو جاتا ہے. اور کئی دفعہ نا بچے یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں میری کلاس میں مثلاً اتنے لڑکے ہیں یا میں اتنے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہوں یا کرتا ہوں, لیکن وائی جسٹ دس ون پرٹیکولر پرسن. کوئی خاص بات ہے نا, اللہ تعالیٰ نے شاید اس شخص کو میرے لیے چنا ہے. ایک یہ بھی لوگوں کی دلیل آ جاتی ہے وہاں پہ, اور اس وقت والدین کو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں. تو اس میں جو سائنٹیفک ریسرچز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے جو دماغ ہے نا اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کانشیس برین اور ایک ہوتا ہے سب کانشیس برین. سب کانشیس لاشعور, لاشعور میں جو چیز جاتی ہے وہ شعوری حصے سے گزر کے جاتی ہے, اور اصل جو ہماری پرسنالٹی بنتی ہے نا وہ بنتی ہے. کیونکہ جیسے سب کانشیسلی لاشعور میں جو چیزیں ہماری جمع ہوتی جائیں گی وہی ہماری پسند ہے, وہی ہماری ناپسند ہے, انہی چیزوں پہ ہم سب چیزوں کو بیس کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارا بیک گراؤنڈ, ہمارا ویلیو سسٹم, ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز, ہم جو کچھ میڈیا میں دیکھتے ہیں, ان سب چیزوں کا ہمارے لاشعور پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شعوری طور پہ آپ بے شک اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ استغفر اللہ, میں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا, میں نے بالکل آرام سے اپنی زندگی گزارنی ہے, مجھے ایسے ریلیشن شپس نہیں چاہیے. لیکن لاشعوری طور پہ جو آپ کا ڈیٹا جمع ہو رہا ہے نا اس میں یہ سارے فیکٹرز آ رہے ہیں. مثلاً یہ کہ آپ مووی کوئی دیکھی کسی لڑکی نے, اس میں شادی کا سین آ رہا ہے اور شادی میں وہ دلہے کا بھائی ہے, کزن ہے, فرینڈ ہے, اور وہ پسند آ گیا, تو اب لاشعوری طور پہ شادیوں کے مواقع پہ آپ ایسی کوئی چیز ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. یا کتنا ٹال ہو, کتنا ہینڈسم ہو, کس طرح مجھے دیکھے, کس طرح مجھ سے بات کرے, میرے والد کا یہ طبیعت ہے, مجھے پسند ہے. تو وہ لاشعور میں ڈیٹا جمع ہو رہا ہے, اور اسی وجہ سے ایک دم جب آپ کو کوئی ایسا شخص سامنے نظر آتا ہے تو فوراً آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے کلک کر گیا اور یہی وہ انسان ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں. کول اس میں ہم یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا گناہ کا تصور ہے وہ بھی اب بدلتا جا رہا ہے, کیونکہ ہم یہ بات سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر ہم یہ کام کریں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام برا نہیں ہے, یہ ایسے ہی کہتے ہیں, یا یہ یعنی کہ اس سے ڈی سینسٹائز بھی بہت زیادہ ہم ہو گئے. یہ تو بہت آپ نے اہم بات کی نا, کہ آپ دیکھیں کہ اکثر بچے کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے, وہ دل بھی اللہ نے بنایا ہے اور محبت بھی اللہ نے ہی ڈالی ہے, میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور اسی لیے نا سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جو لوگ نا بہت سپرفیشل کرائیٹیریا پہ زندگی گزارتے ہیں نا, بڑا سا گھر, مٹیریل چیزیں, لکس, وہ بہت جلدی اس قسم کے ٹریپس میں پھنس جاتے ہیں. دیکھیں نا, ایک شخص نے اگر سوچا ہے کہ کوئی سچا انسان ہوگا, کوئی نمازی پرہیزگار ہوگا, ایسا شخص مجھے اپنی زندگی میں چاہیے, اب وہ ہر وقت اس کو سامنے تو نظر نہیں نہ آئے گا کہ فوراً ہی کسی سے اس کو عشق ہو جائے, محبت ہو جائے, یا وہ حرام کام کرنے کے بارے میں سوچے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے پاس چینلز بھی تو بڑے ایسے ہیں نا, ایسے راستے بہت ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ والدین کو نا ایسے راستوں کے معاملے میں بڑا کیئرفل ہونا چاہیے. مثلا آپ دیکھیں موویز وہ کیا سکھا رہی ہیں, ناولز ہیں وہ کیا دے رہے ہیں, گانے آپ دیکھیں ہر گانے میں یا ہر ڈرامے میں ایسی کہانی چل رہی ہے. بہت سی مائیں کہتی ہیں نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں اور کرتے, صرف ہم یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے, فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بس یہ دیکھتے ہیں. یا مائیں کئی دفعہ بچیوں کو پوچھ رہی ہوتی ہیں کچن میں کام کرتے کرتے, اچھا ابھی کیا سین ہوا تھا, میں ذرا ادھر گئی تھی, اور آپ دیکھیں ان میں تقریباً یہ اسی قسم کی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں ساری. بالکل آپ نے درست فرمایا. جو آپ نے جیسے گانوں کا ذکر کیا, میرا خیال ہے کہ وہ اور بھی زیادہ افیکٹ کرتے ہیں برین کو, کیونکہ وہ بچے کانسٹنٹلی سن رہے ہیں. بالکل, وہ جو ہیڈ فونس لگے ہوئے ہیں ان کے کانوں پہ, وہ 24/7 وہ یہ گانے سن رہے ہیں. اور اگر آپ ان کی ورڈنگ دیکھیں تو اس میں وہی ہے, پیار, محبت, عشق, بالکل, اور بلکہ بہت زیادہ اور آگے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ
وہ ورڈز ہیں لیکن وہ ایک جب بار بار آپ سنتے ہیں, جو میں نے ڈی سینسٹائزیشن کی بات کی, وہ یہی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی برائی ختم ہو گئی ہے. بالکل. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں, جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں, آپ وہاں کے بھی ماحول دیکھیں. بہت سے والدین پریشان ضرور ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کوئی بھی کچھ اسٹیپ نہیں لے رہا ہوتا اس کے لیے کہ جا کے کبھی بھی کہیں پہ کوئی بات کرے کہ جی ہمارے بچوں کے لیے کوئی آپ سیگریگیشن کریں, کوئی ان کو الگ بٹھائیں, کوئی ان کے لیے سسٹمز ایسے بنائیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا آج کا ایشو بنا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیں پیئر پریشر. اگر کوئی ایک بچہ بچی اگر اپنا حلیہ درست رکھنے کی کوشش کرے, اپنے آپ کو اسٹریٹ رکھنے کی کوشش کرے, ایسے ریلیشن شپس میں انوالو نہ ہو, اسکول کالج میں زیادہ گپ شپ نہ لگائے اپوزٹ سیکس کے ساتھ, تو اس کو اتنا وہ پریشرائز کیا جاتا ہے اس چیز پہ, اور وہ بچوں کو لگتا ہے کہ ہم فٹ ان نہیں ہو رہے. تو کچھ میں دیکھ رہی تھی کہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ والدین کو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے یہاں پہ اس طرح کے چینلز میں پڑھیں گے. ایک تو آج کل کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے یہ سوشل نیٹ ورکنگ ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے لمٹ دی ہوئی ہے, مثلاً فیس بک ہے کہ اس ایج کے سے پہلے آپ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے. ہمیں کتنے بچے نظر آتے ہیں جنہوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے اس میں غلط ایج لکھ کے اور اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, یا ماؤں نے والدین نے بنانے دیا کہ ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں, یو آر ویری میچیور, بنا لو. اور اس پہ بچے کیا لگا رہے ہیں, یا تو والدین کو سمجھ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ خود ایسے چینلز پہ نہیں بیٹھے ہوئے, ان کو نہیں پتا کہ بچے کیا کچھ وہاں پہ کر رہے ہیں. اور اگر والدین کو سمجھ ہے تو وہ شاید وہی بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی سینسٹائزیشن ہی ایسی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, آئی ایم ویری لبرل پیرنٹ. اینڈ اٹ اسٹارٹس ویری ارلی آن. آپ دیکھیں کہ بچے کو گیجٹ ملتا ہی کس عمر سے ہے. اول تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کے بعد پھر اس ایکسیسبلٹی اس کی کتنی ہو جاتی ہے کہ وہ پورا وقت اس کو استعمال کر رہا ہے اسکرین کے آگے, چاہے وہ کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا اس کا آئی پیڈ ہے. تو یہ اتنا زیادہ ایکسپوجر جو ہے نا اس کو بھی لمٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو کانفیڈنس کے نام پہ نا اپوزٹ سیکس سے ڈیل بھی کرنے دیتے ہیں, اپنی بچیوں کو خود ایکسپوجر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں آگے جا کے بھی اس کو مردوں سے ڈیل کرنا ہوگا تو کوئی بات نہیں, اس کے اندر کانفیڈنس آئے گا ابھی سے اگر یہ ایسی جگہ پڑے گی جہاں کو ایڈ ہے, یا گھر میں آنے والے مردوں سے اس طرح بات کرے گی کہ اس کو ڈر نہ لگے ان لوگوں سے نا, اور اس کو ڈیلنگ آئے. اب دیکھیں والدین جو ہیں اتنے بڑے ڈلیمے میں ہیں اور اتنی پریشانی میں ہیں, اگر وہ دین سے ہمارے گائیڈ لائن لے دیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا کلیئرلی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے کہاں کہاں لمٹ سیٹ کرنی ہے, ہم نے اپنے بچوں کو کیسے اس قسم کے ایکسپوجر سے بچا کے رکھنا ہے. آپ دیکھیں کتنی قرآن کی آیات اور احادیث ہمارے سامنے ہیں جو ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہیں. جی بالکل. اور جو کانسیپٹ ہے حدود اللہ کا کہ کچھ حدود ہیں جن کو آپ کو کراس نہیں کرنا, اور یہ اللہ کی حدود ہیں, یہ پیرنٹس کی نہیں ہیں. پیرنٹس کہتے ہیں یہ نہیں کر سکتے, اس ٹائم سے آپ گھر آئیں وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے ایک ہر گھر کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز دیتے ہیں, لیکن ان کو کراس کرنا پھر بھی بچے کر جاتے ہیں جو کہ شاید اتنا بڑا جرم نہ ہو. لیکن اگر ہم یہ بتائیں کہ یہ اللہ کی حدود ہیں. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ ہم کزن سے تو انٹرمنگلنگ الاؤ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ نے خود ہی اللہ کی حدود بریک کر دی, اس پہ آپ نے کچھ نہیں کہا. جب وہ اس عمر میں پہنچے, جب بچے سے بڑے ہو رہے تھے, تو آپ نے کزن سے نہیں روکا. نہیں ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بہن بھائی ہیں, بیٹا تمہارا بھائی ہے, بیٹا اس سے ہاتھ بھی ملاؤ اور اس کے ساتھ بھی بیٹھو اور تم لوگ بہن بھائی ہو. اور جب وہ بالغ ہوتے ہیں تو اب ان کو یہ فیلنگ نہیں رہتی. اب وہی بات ڈی سینسٹائزیشن ہو گئی. اب ایک لڑکے کے ساتھ جو کہ نامحرم ہے, آپ گھر کے اندر ہیں, اسے ہاتھ ملا رہے ہیں, اس کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں, اس کے ساتھ آ جا رہے ہیں, اور جب باہر جائیں گے تو آپ کے اندر وہ پھر حیا کا کانسیپٹ تو بلڈ نہ ہوا. بالکل. اور پھر وہ جنرلائز کر لیتے ہیں. بچے تو نہیں اتنے دوغلا تھنکنگ ہوتی ہے ان کی. بالکل. اگر ان سے مل سکتے ہیں تو کسی سے بھی مل سکتے ہیں. بالکل. پھر آپ کہتے ہیں نہیں ان سے نہیں ملنا. تو یہ بیسکلی پیرنٹس کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کہاں پر وہ خود کہاں حدود توڑ رہے ہیں اور وہاں ان کو کیا سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو آپ کزنس کی بات کر رہے ہیں نا, تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی تو ایک بہت بڑا ایشو ہے نا, کہ بچے صرف یہ نہیں کہ آپ بچوں کو خود انکریج کر رہے ہیں, لیکن بچے دیکھتے کیا ہیں کہ ہمارے والدین جو ہے نا وہ بھی اپنے کزن سے بہت کھلم کھلا مل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری تو عمر نہیں رہی. یعنی کہ آپ سوچیں نا کہ آپ فیشن بھی پورے کر رہے ہیں,
آپ گپ شپ بھی کر رہے ہیں, آپ کے ہنسی مذاق بھی چل رہے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ نامحرم ہے اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو جب آپ اس قسم کا ماحول گھر میں کریٹ کریں گے تو وہی بات جو آپ نے کہی, ڈی سینسٹائزیشن بھی ہو رہی ہے, بچے جنرلائز بھی کر رہے ہیں, اور بچے کہہ رہے ہیں اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے بچے بھی کرتے اس لیے کہ ہمارے اندر بھی وہ سینسٹیوٹی نہیں ہوتی ان چیزوں کے لیے نا, اور کوئی میزان نہیں مل رہا نا ان کو, کیسے پرکھیں اس چیز کو. قرآن کی تعلیم نہیں ہے, یا تو بچہ خود پڑھے, اور بہت بچے پھر کچھ جو پڑھ لیتے ہیں وہ الحمدللہ واپس ٹریک پہ آ جاتے ہیں, اور ان کو اپنے پیرنٹس سے زیادہ وہ بعمل ہو جاتے ہیں. تو علم کی کمی, اور پلس یہ کہ فیملیز جو ہیں وہ کیا رول ماڈل دے رہی ہیں. اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ کا بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں, جس کا مفہوم ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, کان بھی زنا کرتے ہیں, اور زبان اور ہاتھ بھی, اور پھر شرمگاہ یا اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تردید. تو یہ ایک بہت سیریس اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. پتہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ آنکھ اور کان اور ہاتھ اور دل نا, یہ سارے چینلز ہیں ہمارے, جو یعنی کہ اس کا مطلب ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آج کل وہ کیمراز لگے ہوتے ہیں جو کہ مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں اپنی ان جگہوں پہ وہ کیمراز لگانے کی ضرورت ہے, اور میں بھی اپنے بچوں کو یہ سینسٹیوٹی دینے کی ضرورت ہے. اور یہ حدیث ایسی ہے جو دل کو ہلا دیتی ہے کہ اس کو کیا کہا گیا, آنکھ کا زنا, یعنی آنکھ سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں, اور وہ زنا کی طرح ہے, وہ راستہ کھول رہا ہے, اس کا آؤٹ لیٹ ہے. اور اسی طرح کان سے ہم کیا سن رہے ہیں, وہ بھی زنا کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے. کیا بول رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, بالکل. اور پھر آہستہ آہستہ وہ زیادہ سیریس, بالکل. اور وہی بات ہے کہ دل میں وہ چیزیں جاتی جا رہی ہیں, اور آخر میں آپ کو کوئی فکر ہی نہیں. بچوں کو آپ کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سو واٹ, اس میں ایسی کون سی برائی ہے نا. تو ہوتا یہی ہے, چیزیں ایک چھوٹے سے بات سے ہی شروع ہوتی ہیں, اس کے بعد پھر اور آگے معاملہ بڑھتا ہے. جیسے ایک عربی کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ چھوٹی سی چنگاری آگ کا الاؤ بن جاتی ہے, چھوٹی سی غلطی بڑے حادثے کا سبب بن جاتی ہے. پہلے نظریں ملتی ہیں, پھر مسکراہٹ کا تبادلہ ہوتا ہے, پھر سلام اور پھر کلام ہوتا ہے, اور پھر معاملہ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. یہ تو آپ نے وہ بات کی جو ہم جب ینگ ہوتے تھے تو جو فلموں میں ہوتا تھا سین, لیکن اب تو میرا خیال ہے کہ یہ چنگاری نا فوراً ہی ایک بڑی سی وہ چیز میں بن جاتی ہے نا, ایک بالکل الاؤ فوراً ہی within seconds, because اب ہمارے پاس راستے اتنے کھلے ہوئے ہیں ہر وقت کے کہ وہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس بے حیائی کے طوفان کو کہاں لے کے جائیں. کیونکہ اب دیکھیں یہ جو موبائل فون کے پیکیجز ہیں کہ آپ کتنے کم پیسوں میں دن رات آپ بات کریں, دن رات بات کر سکتے ہیں. اب بات کیا کریں, جتنی زیادہ بات کریں گے اتنا آپ اس چیز میں اندر گھستے چلے جائیں گے. بالکل. اور اس کے لیے آپ کو اپنے والدین سے کوئی پرمیشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے کمرے میں ہیں, سوئے ہوئے ہیں, جاگے ہیں, جہاں آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. اچھا, یہ ایک نا بڑا ینگسٹرز کا سوال ہوتا ہے, کیونکہ جب والدین اگر سمجھ بھی جائیں یا ان کو کسی ٹائم پہ دھچکا لگے بھی اور وہ سوچیں کہ واقعی ہم نے بھی بہت سی غلطیاں کی ہیں, اب ہمارا بچہ ایسے غلط کام میں انوالو ہو چکا ہے, اب ہم کیا کریں. تو بچوں کی ایک بڑی وہ دلیل ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں دل بھی اللہ نے بنایا ہے, یہ جذبہ بھی اللہ نے دیا ہے, تو ہمارا کیا قصور ہے اگر اللہ نے ہمیں یہ چیز دے دی ہے. تو میں ضرور چاہوں گی کہ ہم اپنی ان ماؤں کو بتائیں یا ان والدین کو خاص طور پہ سمجھائیں کہ دیکھیں, آپ بچوں کو اس طریقے سے سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل بھی دیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنا کے لیے دیکھنے کے بھی راستے دیے, سننے کے بھی دیے, لیکن دماغ بھی دیا, اور ہمیں ایک وہ بصیرت بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر ہم سوچیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا, اپنی ان چیزوں کو چینلائز کرنا ہے. یہ جو محبت دی ہے اس کسی مقصد کے لیے دی ہے, ٹھیک ہے, اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم وہ والے راستے کھولیں جس کے ذریعے سے فحاشی, عریانی مسائل ہمارے بڑھیں. کہ آج کل آپ دیکھیں کہ خالی وہی بات ہے کہ ملنے ملانے پہ یا ڈیٹ پہ جانے پہ تو نہیں مسئلہ صرف حل ہوتا نا, اس کے ساتھ ساتھ ایسی قباحتیں آنا شروع ہو گئی ہیں جس کے لیے والدین بہت زیادہ پریشان ہیں. تو میں اکثر والدین سے جب میری بات ہو تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ نا ایک کام کریں کہ سب سے پہلے اللہ کی محبت اس پیمانے میں ڈالیں ان کے, کیونکہ جب اللہ کی محبت ڈلی ہوئی ہوگی نا تو پھر ان کو یہ اس قسم کی جو وہ ٹریشی محبتیں ہیں نا وہ نظر نہیں آئیں گی. ہم نے نا بچوں کو اللہ سے جوڑا ہی نہیں, وہ محبت سکھائی ہی نہیں جو کہ سکھانے کی ضرورت تھی نا, کہ اس کے بارے میں کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ البقرہ میں آتا ہے نا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں. تو یہ تو ہم نے بتایا ہی نہیں ہے نا اپنے بچوں کو, یا اپنی فیملیز میں سکھایا ہی نہیں ہے ان کو نا. اور اسی طرح سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا بتانا، وہ بھی ہمیں کیا ہے کہ ایک محبت کا معیار دیا گیا ہے نا، کہ کتنی ہمیں احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں اپنی ذات سے بھی زیادہ اور اپنے فیملی سے بھی زیادہ اہم ہوں تمہاری زندگی میں نا. تو اس کے بارے میں تو ہم نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں سکھایا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد ہمیں جو دوسرا کرائٹیریا دے دیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کہا گیا کہ اطاعت اور اتباع، یعنی اگر آپ یہ دونوں چیزیں کرتے ہیں تو آپ کے اندر وہ جو محبت آتی ہے اپنے رسول کی اور یہ کہ ان کی سیرت پہ چلنے کی. جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان، مال، اولاد اور والدین سے بھی زیادہ عزیز نہ ہوں. تو یعنی کہ یہ چیزیں بچوں کو سکھانے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے نا. ہم نے ایک خلا یعنی ایک ویکیوم کریٹ کیا ہوا ہے، یا آپ سمجھیں کہ ایک خالی وہ رکھا ہوا ہے یوٹینسل، تو اب جب وہ خالی ہوگا اس میں وہ محبتیں نہیں ہوں گی جو ہونی چاہیے، تو پھر ایسے ہی غلط محبتیں وہاں پہ آ کے پروان چڑھیں گی. جی بالکل. دیکھیں آپ نے درست فرمایا کہ یہ ساری محبتیں دل میں اتارنے کی ضرورت ہے، لیکن کچھ تھوڑی سی ہمیں ان کی جو بچوں کا جس ایج گروپ ہے اس کی تھوڑی سی جو سائیکالوجی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک تھوڑا سا ریبیلیس ایک پیریڈ ہوتا ہے. تو بچے جو باغی گھوڑا تو خاص طور پہ جس طریقے سے ہم لوگ بتاتے ہیں، جیسے میں بھی اپنے بیٹے کو جب کچھ بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہتی ہیں آپ نصیحتیں کر رہی ہیں یا یو ڈونٹ ٹرسٹ می، یا آپ کیوں پیچھے پڑ گئی ہیں، لگتا ہے بچہ سوئچ آف ہی ہو گیا. تو کبھی جو ایک ویسے تو مسلمان معاشرے میں جنریشن گیپ نہیں کا تصور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سب ایک ہی اصولوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ کانسیپٹ ہم نے لے لیا ہے اور اسی طرح ہم سوچ رہے ہیں، تو وہ لینگویج بھی ایک تو ہمیں صحیح استعمال کرنی چاہیے بچوں کے ساتھ تاکہ وہ سمجھ سکیں. دوسری ہے کہ ان کی جو ریبیلین ہے اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو زیادہ اس کے ساتھ ہم یعنی کہ اس کو کاؤنٹر کریں گے تو وہ اور زیادہ بڑھے گی. دوسرا یہ کہ جو جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جب کوئی چیز دل میں ڈالنی ہے تو اس سے پہلے کوئی چیز دل سے نکالنی بھی پڑے گی. بالکل صحیح بات ہے. جو محبت جن چیزوں کی گھسی ہوئی ہے تو وہ نکالنے کی بہت ضرورت ہے. جیسے واقعی آپ کو وہ میوزک اور وہ ساری چیزیں ان کی زندگی سے ختم کرنی پڑے گی، اور جو بھی طریقہ آپ کریں، اور آپ کو اپنی زندگی سے بھی نکالنی پڑیں گی. اچھا، آپ نے یہ بات کی نا کہ ریبیلین جو ایک نیچر ہوتا ہے اور باغی پنا ہوتا ہے، اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. تو جب ہم تو جوان تھے نا تو اس زمانے میں نا یہ ہوتا تھا، ہابیز تھیں. کیا کیا ہابیز تھیں؟ اسٹیمپس کلیکٹ کرو اور کوائنس کلیکٹ کرو، اور اس قسم کی پتے کلیکٹ کرو، یعنی کہ یا بکس ہیں یا وہ فلیگز ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کو، ان کو اسٹڈی کرو. اور ہم جوانی تک بھی اس قسم کے کام کیا کرتے تھے. جنرل نالج بھی پڑھتا تھا، پھر آگے سلائی کڑھائی، کھانا بنانا یا اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی. اب آج کل کا مسئلہ یہ ہے کہ والدین کے پاس صرف جب بھی وہ بچوں کو چینلائز کرنے لگتے ہیں نا، یہ گیجٹس ہی رہ جاتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس سے باغی پنا دور ہو، وہ باغی پنا اور بڑھ جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، وہ تو پھر آ بیل مجھے مار، اب وہی چیزیں زیادہ سے زیادہ کرتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں ایک ون آف دا ایک میجر ریزنز جو یہ بچے یا بچیاں اس قسم ریلیشن شپس میں انوالو ہوتے ہیں، وہ دے فیل لونلی، یا وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ان کو سمجھتا نہیں ہے. عموماً یہی ہوتا ہے کہ جی وہ مجھے بڑا سمجھتا ہے اور گھر میں تو مجھے کوئی سمجھتا نہیں ہے. تو اس قسم کی جو انسیکیورٹیز ہوتی ہیں یہی بچوں کو ایسی ریلیشن شپس میں انوالو کرتی ہیں. تو یہ پیرنٹس کا رول ہے کہ وہ یہ جو لونلینس ہے، اور خاص طور پہ وہ کمرے میں اگر گھنٹوں بند ہے آپ کا بیٹا یا بیٹی، تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جیسے بچے کئی دفعہ نا والدین کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو پہلا سوال یہ آتا ہے تمہاری پڑھائی کیسی ہو رہی ہے، اور تم نے وہ جو پاکٹ منی لی تھی کہاں خرچ کی، اور یہ جو تم نے فیشن کیا ہوا ہے، اور فلاں دوست سے تم ملے یا نہیں ملی. تو وہ بچے ایک دم پٹ آف ہوتے ہیں اور وہ اپنی پیٹ اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایکچولی میرا ایک پروجیکٹ ہے، اور وہ کمرے میں بند ہو کے کھانا کھاتے ہیں نا. تو پہلا کام میرا خیال ہے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہو، اب یہ چیزیں ہیں ان سے بچانے کے لیے بچوں سے دوستی کریں. بچوں سے دوستی. اچھا، دوستی کا بھی نا یہ میں ضرور چاہوں گی کہ ہم اس پہ بات تھوڑی سی کریں. کچھ ماں باپ نے ایسی دوستی کی ہے کہ وہ نا ایک قسم کے ایسے فرینڈز بن گئے کہ کوئی ادب لحاظ نہیں ہے. تو ہمارے دین میں وہ دوستی کا کانسیپٹ نہیں ہے والدین سے ادب لحاظ کے ساتھ. دوستی کا مطلب یہ کہ آپ کی اوپن کمیونیکیشن ہے، آپ کا بچہ آپ سے کوئی بھی بات ڈسکس کر سکتا ہے. اگر آپ نے شروع سے بچوں کے ساتھ اچھا کمیونیکیشن رکھا ہے، ان کو قرآن سے جوڑا ہے، خود بیٹھ کے یا ان کو بتایا ہے، لیکچر نہیں دیا.
لیکن دین کی صحیح معرفت دی ہے تو آپ کا بچہ بہت سے ان برائیوں سے بچتا رہے گا. پھر وہ چینل کم سے کم کھولیں, ان پہ نظر رکھی ہے خود. میں بہت سی ماؤں کو پوچھتی ہوں کہ آپ کے بچے فیس بک پہ ہیں, کیا آپ ہیں فیس بک پہ, یا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کیا کچھ ہوتا ہے؟ مائیں کہتی ہیں ہمیں تو وہ کمپیوٹر کا سوئچ بھی نہیں آن کرنا آتا. اچھا, اور یہ وہ مائیں نہیں ہیں جو کہ یعنی افورڈ نہیں کر سکتی, انہوں نے جو ڈریس پہنا ہوگا شاید ایک اچھے اسمارٹ فون سے زیادہ مہنگا ہوگا, لیکن وہ ان چینلز کو نہیں چیک آؤٹ کرتی. تو پیرنٹس کو ریلیشن شپ کے ساتھ اپنے بچوں کا جاننے کے لیے وہ آج کے دور کی چیزوں کو بھی تھوڑا سا انفلٹریٹ کر کے دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے سوسائٹی میں اس وقت, اور پریونشن کی طرف آئیں. جب کوئی چیز ہو جاتی ہے اس کے بعد نیچرلی اس کو ہینڈل کرنا زیادہ مشکل ہوگا. بالکل صحیح. تو اب جیسے ہمیں اپنے دین سے ایک بہت ایک رہنمائی ملتی ہے کہ آپ جب دو لوگ اکیلے ملتے ہیں تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان. اب ایک بیسک اصول ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایک آپ کی بیٹی کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کبھی اس سچویشن میں ہو ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح بات. اب وہ کہیں پارٹی میں ہے, وہ سفر کر رہی ہے, وہ چاہے اسٹڈی گروپ ہے, مختلف طریقوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کبھی اس سچویشن میں نہیں ہو سکتی کہ وہ اکیلی کسی لڑکے کے ساتھ ہو. بالکل. اب یہ چیز اتنی زیادہ انگرینڈ آپ کو اس میں کرنی ہے کہ وہ اب آپ کو روک تو نہیں سکتے. اس نے پڑھنا بھی ہے, اس نے سفر بھی کرنا ہے, اس نے جانا بھی ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو کس طرح کنڈکٹ کرے گی. بالکل, جزاک اللہ خیرن, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, آج ہم نے اس چیز کے بارے میں بات کی جو کہ جیسے میں نے کہا کہ اس معاشرے کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بہت سے حرام کاموں سے بچا سکیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ ایک بہترین ریلیشن شپ بنانا ہے, ان کو قرآن کی سمجھ دینی ہے, ان کو سیرت کی صحیح معرفت دینی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ حیا کا جو ایک تصور ہے ہمارا دین دیتا وہ ان کے اندر بیدار کرنا ہے. اور اگر آپ کا بچہ کسی بھی ایسے مسئلے سے دوچار ہو تو آپ نے ان کو لیکچر نہیں دینا, ان پہ ایسی سختی نہیں کرنی کہ وہ چھپ کے کہیں سے کوئی راستہ ڈھونڈے, بلکہ ان کو دوبارہ سے وہ معرفت دینی ہے, ان کو سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے, اور سمجھنا ہے کہ میں نے اس مسئلے کا حل کسی بہتر طریقے سے نکالنا ہے. تو پروگرام اپنے اختتام کی طرف آیا اس دعا کے ساتھ کہ آپ کی زندگی مسکراتی رہے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.